बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया फरीदी की सरबराही में जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, इस इजलास की अंदरूनी कहानी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे और आप देखने वालों को ये बताएंगे कि पेशावर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की जो तैनाती है ये कैसे की गई। इसके अलावा कुछ और भी अहम डिटेल्स हैं, वो भी व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया फरीदी की सरबराही में पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों के लिए जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून, पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा और जो हुकूमती जो अरकान हैं वो हो गए, जो MNAs जुडिशल कमीशन में शामिल किए गए हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से बैरिस्टर गौहर अली खान शरीक हुए और बाकी जो कमीशन के अरकान हैं उनकी तरफ से इस इजलास में जो है वो शिरकत की गई। 11 बजे नाज़रीन जुडिशल कमीशन की कार्रवाई का आगाज़ हुआ और तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे तक जो है ये कमीशन का इजलास जो है वो जारी रहा। इस इजलास में नाज़रीन जो एजेंडा जारी किया गया था, एजेंडे के मुताबिक 9 जज जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में लगाए जाने थे। लेकिन कमीशन के इजलास में नाज़रीन जो फैसला हुआ वो 10 जज लगाने का फैसला हुआ। अब इस पर कुछ साथी सवालात उठा रहे थे कि एजेंडा तो 9 जजेस का था कि पेशावर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जज लगाए जाएंगे, ये 10वां जज क्यों लगा दिया गया। तो ये नाज़रीन मामला जुडिशल कमीशन में भी डिस्कस हुआ और ये 10वें जज लगाने की जो मंजूरी है, जो तजवीज़ है, वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से दी गई कि 9 नहीं, आप 1 गो में 10 जज लगाएं। चीफ जस्टिस याहिया फरीदी ने भी पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की इस बात के साथ एग्री किया। लेकिन कमीशन के 3 अरकान की जानिब से, बल्कि 4 अरकान की जानिब से इस बात पे एतराज़ उठाया गया कि जो एजेंडा है उस एजेंडे के मुताबिक ही 9 जज जो है वो एडिशनल जज जो है वो लगवाए जाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से ज़रा ये बताते हैं कि उनका इस मामले पे पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जज लगाने थे, उस कमीशन के इजलास में भी ये प्रपोज़ल आया था कि 3 से ज़्यादा जज लगाए जाएं। लेकिन उस इजलास में, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस लगाने के वाले इजलास में, इस प्रपोज़ल को रद्द कर दिया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह का ये कहना था कि जब वहाँ पे रद्द कर दिया गया और यहाँ पर आप 10वां एडिशनल जज लगाने जा रहे हैं तो ये एक रवायत पड़ जाएगी। लेकिन बहरहाल अक्सरियत के साथ ये फैसला हुआ कि चूँकि 40 नामों पर हमने गौर करना है, तो इन 40 नामों में से अगर एक और इजाफी जज भी हो जाता है, यानी 9 की जगह पे अगर 10वां जज भी लग जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एजेंडा है नाजरीन, जो आज के इजलास का एजेंडा था, उसमें एक पॉइंट ये भी होता है कि एडिशनल आइटम चीफ जस्टिस की अप्रूवल के साथ वो भी पेश किया जा सकता है। तो इस नुक्ते की एजेंडे में शामिल इस नुक्ते को लेके पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 10वां जज लगाने का प्रपोजल भी पेश किया, जो कि जो है वो मंजूर कर लिया गया। लेकिन आज आप ये देखें कि जुडिशल कमीशन का ये जो इजलास है, इसमें 40 नाम पेश हुए थे। 40 में से 10 नाम जो है आज अप्रूव किए गए, यानी 4 नामों के अगेंस्ट जो है वो एक नाम जो है वो मुंतखब हुआ है या उसको एडिशनल जज लगाने का फैसला किया गया है। इससे पहले नाज़रीन, अगर आप माजी में चले जाएं, 26वीं तरमीम से पहले जब जुडिशल कमीशन का इजलास होता था तो जो नाम आ जाते थे वही नाम अप्रूव होते थे, यानी 1 मैन शो हुआ करता था। चाहे हाई कोर्ट में अप्रूवल जज लगने हैं, एडिशनल जज लगने हैं, तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो नाम रिकमेंड करता था। अगर सुप्रीम कोर्ट में जज लगाने हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नाम अप्रूव करते थे, यानी जितने नाम आते थे उससे एक्स्ट्रा नामों पर गौर नहीं होता था। यहाँ पर
یعنی وہاں پہ ایک جج ویکینسی پہ ایک ہی نام آتا تھا، یہاں پر ایک ویکینسی کے عوض جو ہے وہ 4 نام موجود تھے۔ اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ناظرین سب سے پہلی جو خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، اب 10 نام اپروو کیے گئے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے لیے، 2 اس میں ناظرین ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، 8 وکلاء کو پشاور ہائی کورٹ کا جج لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب نوٹیفیکیشن صدر پاکستان کی منظوری کے ساتھ لا منسٹری کی جانب سے جاری کیا جائے گا۔ اس میں ناظرین ایک خاتون جج کا نام تھا، خاتون جج ناظرین فرح جمشید صاحبہ۔ اب فرح جمشید صاحبہ پہ اعتراض یہ تھا کمیشن کے ایک رکن کا کہ یہ ڈیول نیشنلٹی رکھتی ہیں، ان کی فیملی ساری کینیڈا میں ہیں، لیکن آج جب کمیشن کا اجلاس ہوا تو خاتون جج، یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، غالباً چترال میں بھی یہ اپنی سروسز جو ہے وہاں پہ جوڈیشل سروسز کے طور پہ موجود رہیں، اور بڑا اچھا ان کا جوڈیشل ریکارڈ تھا، اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے بھی ان کے جوڈیشل ریکارڈ کو بہت سراہا کہ بڑی کمپیٹنٹ ہیں۔ تو آج کے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جو ان پہ اعتراض تھا فرح جمشید صاحبہ پہ کہ ان کی دوہری شہریت ہے، تو ان کی دوہری شہریت کو دیکھتے ہوئے کمیشن کے ایک اور رکن کی جانب سے ایک اور خاتون کا نام جو ہے وہ پرپوز کیا گیا تھا۔ دوسری خاتون جو جج تھیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ان کا نام تھا صوفیہ وقار کھٹک، لیکن آج جب کمیشن کا اجلاس ہوا تو بتایا گیا کہ فرح جمشید صاحبہ نے جو اپنی کینیڈا کی نیشنلٹی ہے وہ ترک کر دی ہے، اور کینیڈا کی نیشنلٹی چھوڑنے کے حوالے سے جو لیٹر ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو کمیشن کے چیئرمین کو بھجوایا گیا تھا، تو ان کا نام جو ہے وہ اپروو ہو گیا دوہری شہریت سے ریزائن کرنے کی وجہ سے، دوہری شہریت چھوڑنے کی وجہ سے۔ اب ماضی میں جیسے بابر ستار صاحب کی جو امریکہ کا گرین کارڈ ہے اس پہ بات ہوتی رہی، تو وہ تو گرین کارڈ جج صاحب کے پاس موجود ہے اور آئین اس بات کی اجازت بھی دیتا ہے، یہاں پر بھی گنجائش تھی، لیکن فرح جمشید صاحبہ نے اپنی دوہری شہریت جو ہے وہ ترک کر دی۔ اس اجلاس میں ناظرین ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جنہوں نے پچھلے دنوں کمرہ عدالت میں بیٹھ کے ایک شکایت کی تھی کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ہم جو نام کسی جج کے لیے پرپوز کرتے ہیں تو ہمارے نام کو ایک ووٹ پڑتا ہے، اور منصور شاہ صاحب نے کہا کہ جو نام ہم پرپوز کرتے ہیں اس کو جو پڑھنے والا ایک ووٹ ہے وہ بھی میرا نکلتا ہے۔ یعنی منصور شاہ صاحب کا بظاہر شکوہ یہ تھا کہ نئی جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے 26ویں ترمیم کے بعد، اس کے بعد تو ہمارا نام کمیشن سے اپروو بھی نہیں ہوتا۔ تو ذرائع کے مطابق آج جو 10 ایڈیشنل جج پشاور ہائی کورٹ کے لیے جن ناموں کی منظوری دی گئی ہے، اس میں ذرائع کے مطابق ایک نام جو ہے وہ جسٹس منصور شاہ صاحب کی اپروو ہوا ہے، اور جو نام منظور ہوا ہے وہ ماضی میں منصور شاہ صاحب کے چیمبر کے ساتھ منسلک بھی رہ چکے ہیں۔ تو ایک ناظرین یہ خبر بھی ہے کہ جو شکوہ تھا شاہ صاحب کا کہ میرا دیا ہوا نام نہیں لگتا، تو ان کا نام بھی جو ہے، ان کے چیمبر کا ایک بندہ بھی جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ جج لگا ہے، اس کے نام کی منظوری دی گئی ہے۔ اس ناظرین کمیشن کے اجلاس میں ایک اور چیز بھی ہوئی ہے، وہ ناظرین یہ ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ کے خیبر پختونخوا حکومت کے جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے کوثر صاحب کا نام جو ہے وہ آج کے کمیشن کے اجلاس میں ایجنڈے میں شامل تھا۔ میں پورا ناظرین آپ کو بتا دیتا ہوں، پورا نام ناظرین ان کا ہے کیا نام ہے جی، کوثر علی شاہ صاحب۔ اب ان کا نام جو پہلے نام فلوٹ کیے گئے تھے ان میں بھی ان کا نام شامل تھا، اب جو 40 نام آئے تھے اس میں بھی ان کا نام شامل تھا، لیکن آج کیونکہ ناظرین جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے یہ ایک طریقے سے عدلیہ کا حصہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ سرکار کے مابین اور عدلیہ کے مابین جو ہے جو سرکاری وکلاء ہوتے ہیں ایک طریقے سے برج کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ناظرین چونکہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کوثر علی شاہ صاحب کا نام منظور نہیں ہوا، تو کوثر علی شاہ صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پہلے تو ناظرین جو استعفیٰ کوثر علی شاہ صاحب نے دیا ہے اس استعفے کے جو مندرجات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھوں گا۔ کوثر علی شاہ صاحب نے ناظرین جو استعفیٰ چیف منسٹر صاحب کو بھجوایا ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو، اس میں ناظرین جناب لکھتے ہیں کوثر علی شاہ صاحب کہ میں سید کوثر علی شاہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا اپنے موجودہ عہدے سے فوری طور پہ مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے استعفے کی کوثر علی شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ وجہ یہ ہے بنیادی کہ پاکستان کے جوڈیشل کمیشن کی طرف سے میرے ساتھ ہونے والا امتیازی سلوک ہے جو کہ میری رکنیت سے استعفے کا حلف نامہ فراہم نہ کرنے کی بنیاد پہ کیا گیا۔
اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ جو کہ یہ بتا رہے ہیں کوثر علی شاہ صاحب، یہ ناظرین پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جماعت میں شامل ہیں، ان کے ممبر ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں نے پی ٹی آئی کی بنیادی رکنے سے ریزائن نہیں کیا تھا تو اس لیے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں میرے نام پر غور و خوض نہیں کیا گیا۔ اگر ناظرین ان کی بات یہ درست ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں اور ان کا نام جیسا کہ کمیشن کے ایجنڈے پہ موجود تھا، تو ان کو پھر چاہیے تھا نا کہ اپنا جو نام ہے، جو ان کی پی ٹی آئی کی رکنیت ہے بنیادی، اس سے ریزائن کر دیتے تو ان کے نام پہ کمیشن کے اجلاس میں غور ہوتا۔ لیکن ناظرین ہمیں جو ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ کوثر علی شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ کمیشن نے میرے ساتھ امتیازی سلوک کیا ہے، کمیشن کے اجلاس میں ان سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے بنیادی رکن ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی ان کے پاس رکنیت موجود ہے، اس وجہ سے ان کے نام پر غور نہیں کیا جائے گا، ایسی کوئی بات جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں نہیں ہوئی ہے۔ اب ناظرین دیکھیں جو استعفیٰ کوثر علی شاہ صاحب نے لکھا ہے، اس کے جو باقی پیراگراف ہیں وہ پڑھ کے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کوثر علی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ نتیجتاً چونکہ میرے ساتھ کمیشن کے اجلاس میں امتیازی سلوک ہوا ہے تو نتیجتاً میں موجودہ حکومتی نظام کے تحت، موجودہ جو رجیم ہے اس کے تحت خدمات انجام دینے کا خواہش مند نہیں ہوں۔ میں دل کی گہرائیوں سے جناب عمران خان نیازی اور جناب قاضی محمد انور جو کہ انصاف لائر ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے وہ موقع فراہم کیا جو کہ میرے پیشہ ورانہ سفر کی تشکیل کا باعث بنا۔ عمران خان زندہ باد۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ برائے مہربانی اس خط کو میرا باضابطہ استعفیٰ سمجھتے ہوئے اس کے جلد از جلد عمل درآمد یقینی بنایا جائے، یعنی فوری طور پہ استعفیٰ منظور کیا جائے تاکہ میں اپنی نجی وکالت کا آغاز کر سکوں۔ آگے ناظرین یہ لکھتے ہیں کہ سمجھداری اور تعاون کا شکریہ۔ میں انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں کہ انگریزی میں انہوں نے کیا لکھا تھا۔ تھینک یو فار انڈرسٹینڈنگ اینڈ کوآپریشن۔ اب ناظرین یہ جو کوثر علی شاہ صاحب ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کا نام اگر جج کے طور پہ کنسیڈر نہیں ہوا، اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے یا وجہ نہیں بھی ہو سکتی، لیکن کمیشن کے اجلاس میں ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ان کا نام جو یہ بتا رہے ہیں اس انداز میں ڈسکس نہیں ہوا۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے جو ریزائن دے رہا ہوں موجودہ رجیم کے انڈر میں کام نہیں کرنا چاہتا، تو کیا یہ ان کی اپنی حکومت کے خلاف استعفیٰ ہے؟ عمران خان زندہ باد تو لکھ رہے ہیں، لیکن اگر ان کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ موجودہ جو عدلیہ ہے، عدالتی نظام ہے، اس کے نیچے کام نہیں کرنا چاہتے، میں سرکاری وکیل کے طور پہ پیش نہیں ہونا چاہتا، اپنی پرائیویٹ پریکٹس کروں گا، تو سوال یہ ہے کہ کیا کوثر علی شاہ صاحب آج ریزائن دینے کے بعد بطور پرائیویٹ وکیل کیا چیف جسٹس یا افریدی کے سامنے پیش نہیں ہوں گے؟ تو پیش ہوں گے نا جب آپ پرائیویٹ کونسل کے طور پہ کسی کلائنٹ کا مقدمہ لے کے جائیں گے، آپ یا یہ افریدی صاحب کی عدالت میں پیش ہوں گے، ان کے کمرہ عدالت میں پیش ہوں گے، اور اگر آپ کا نام نہیں اپروو ہوا جج کے طور پہ تو کم از کم آپ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے پہ کام کرتے رہیں۔ تو یہ کوئی لاجک بنتی نہیں کہ موجودہ جو رجیم ہے اس کے نیچے کام نہیں کر سکتا، ان کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا، تو پیش تو آپ ویسے بھی ہوں گے، پرائیویٹ کونسل کے طور پہ ہو جائیں گے، سرکاری وکیل کے طور پہ نہیں۔ یہ ناظرین ساری جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی جو ہے وہ کہانی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے علاوہ ناظرین آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے خلاف جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے اس کیس کی سماعت ہوئی۔ امجد علی شاہ صاحب نے سماعت کی اور آج دو گواہان عمران خان اور جی ایچ کیو حملہ راولپنڈی کیس کے ملزمان کے خلاف دو گواہان پیش ہوئے۔ 15 تصاویر بھی پیش کی گئیں 9 مئی کے حوالے سے، 13 یو ایس بھی پیش کی گئیں، اور ایک رپورٹ بھی ناظرین پیش کی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ جو حملہ ہوا جی ایچ کیو راولپنڈی کے گیٹ پہ، اس کی مد میں 7,80,000 روپے کا نقصان ہوا۔ ہمارے کچھ دوست یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کون سا اتنا بڑا نقصان ہے 7,80,000 روپے، بلکہ ایک دوست تو طنز میں کہہ رہا تھا کہ 7,80,000 روپے کا اتنا بڑا نقصان، یہ تو ڈیفنس بجٹ سے بھی زیادہ ہو گیا۔ اب ناظرین ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے کسی کو سپورٹ کرنا ہے، کسی ایک گروپ کو، ایک دھڑے کو، ایک جماعت کو آپ نے کسی انداز سے سپورٹ کرنا ہے تو آپ طنز بھی کریں گے، آپ اعتراض بھی اٹھائیں گے۔ اب 7,80,000 اس شخص کے لیے تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے نا، جس کے جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں، اور اگر یہ سرکار کا پیسہ ہو تو تب بھی بڑی اماؤنٹ ہے۔ سرکار کے پیسے سے اگر 7,80,000 روپے کا نقصان ہوا ہے تو عوام کا نقصان ہوا ہے، تھوڑا ہے زیادہ لیکن عوام کا نقصان ہے۔ تو اس کیس میں ناظرین 2 گواہان کے بیانات قلم بند کرنے کے بعد کیس کی کارروائی کو 6 فروری تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین
ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بشرا بی بی صاحبہ، جن کے خلاف 26 نومبر کے حوالے سے کوئی 31 مقدمہ درج کیے گئے تھے، آج اس کیس کی عدالت میں ATC عدالت میں سماعت ہوئی ہے، اور بشرا بی بی صاحبہ کی جو عبوری ضمانت ہے، جج صاحب نے اس عبوری ضمانت میں 8 فروری تک کی توسیع کر دی ہے، لیکن پولیس کو حکم دیا ہے کہ ملزمان کو تمام 31 کیسز میں ایک ساتھ شامل تفتیش کریں، اور آئندہ جو اس کیس کی ناظرین سماعت ہونی ہے وہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ آئندہ کی سماعت بشرا بی بی صاحبہ کی درخواست ضمانتوں پر وہ اڈیالہ جیل میں کی جائے گی۔ اب اگلی سماعت جو ہے اڈیالہ جیل میں اس کیس کی جو ہے ناظرین وہ 8 فروری کو جو ہے وہ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین سپریم کورٹ سے ایک اور بڑی اہم خبر ہے، خیبر پختونخوا کے حوالے سے عمران خان صاحب نے تعلیم کا انقلاب لے کے آنا تھا۔ اب تعلیم کا انقلاب کیسے آئے گا ناظرین؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ تعلیم کے شعبے پہ انویسٹ کریں گے، آپ تعلیم کے شعبوں پر جو ہے وہ توجہ دیں گے، ان کے مسائل، ان کی شکایات کو حل کریں گے۔ اب سپریم کورٹ میں ناظرین 6 فروری کو ایک مقدمہ لگا ہے، اور وہ مقدمہ ہے ناظرین خیبر پختونخوا کی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر مستقل یونیورسٹیز میں مستقل وائس چانسلر کی تعیناتی کے حوالے سے، اور فیگر ناظرین سامنے آ رہا ہے کہ 19 یونیورسٹیوں میں، خیبر پختونخوا کے 19 یونیورسٹیوں میں مستقل وائس چانسلر نہیں ہے۔ اب سپریم کورٹ کا آئینی بینچ 6 فروری کو اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اب ناظرین اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے 2022 والے دور میں ان یونیورسٹیوں میں VCs لگانے کے عمل کا آغاز ہوا تھا، ان ویکینسیز کو ایڈورٹائز کیا گیا تھا، اور نگران حکومت کے دور میں ریکمنڈیشن دی گئی تھی کہ فلاں لوگوں کو آپ جو ہے ان یونیورسٹی کا VC لگا دیں۔ لیکن جب 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت آئی، تو حکومت آنے کے بعد ان ریکمنڈیشن کو مسترد کر دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں متعلقہ لوگ چلے گئے، پشاور ہائی کورٹ نے یونیورسٹیز میں جو ریکمنڈی تھے، جن کو وائس چانسلر لگانے کی سابقہ کمیٹی ریکمنڈ کر کے گئی تھی، اس فیصلے پر قانون کے مطابق عمل درآمد کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو خیبر پختونخوا حکومت نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا۔ تو 6 فروری کو جس مقدمے کی سماعت ہونے جا رہی ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کی اپیل ہے، جس پر سپریم کورٹ کا آئینی بینچ سماعت کرے گا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔